अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल के साथ मैं हूं लाहौर इनसाइट का मेज़बान और इंचार्ज सज्जाद परवेज़। प्रोड्यूसर हैं ज़ुनैरा खालिद। और आज 9 नवंबर है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ का 145वां यौम विलादत। और आज हमारी खुशकिस्मती है, हम एक ऐसी तारीख़ी हवेली में बैठे हैं जिसके मकीन उनके नवासे हैं मोहतरम यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, आपको रेडियो पाकिस्तान की जानिब से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। और तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। और आज का दिन इस लिहाज से भी थोड़ा सा यूनिक बन गया है कि तवील अरसे के बाद हुकूमत ने आज आम तातील का भी ऐलान किया है और इस हवाले से हमने खुसूसी नशियात तरतीब दी है। यूसुफ साहब, आगाज़ में यही करूँगा कि इस वक्त जो हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसके हालात हम सबके सामने हैं, तो ऐसे माशरे में अब अल्लामा इकबाल का जो कलाम है, जो उनकी जिसको हम आफाकी हैसियत देते हैं, उसकी कितनी ज़रूरत है और उसको कैसे आप उसके साथ सिंक करेंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि अल्लामा का जो कलाम है, और सिर्फ कलाम ही नहीं बल्कि जो उनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है या उनकी जो थॉट है वो बहुत रेलेवेंट है। ठीक, आजकल के ज़माने में भी इतनी ही रेलेवेंट है। आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ईरान की जो रेवोल्यूशन है उसको देखें। बिल्कुल ठीक। और उसमें कलाम इकबाल का जो असर वो देखें जी। मुझे याद है जब पिछले साल मैंने अल्लामा के सालगिरह पे जी अपने प्रोग्राम हिस्सा में एक प्रोग्राम किया और जी जी मैंने इनवाइट किया, क्या कहते हैं, ईरान के जो डायरेक्टर हैं अपनी कल्चरल खाना फरंग ईरान के जी, तो उन्होंने अपनी वो गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं खुमैनी, जो पहले सदर भी थे ईरान के जी जी, उन्होंने कहा कि आप जितना इकबाल को याद करते हैं यहाँ, उससे 100 गुना ज़्यादा ईरान में याद। इकबाल लाहौरी के नाम से वहाँ वो बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा कि ईरान में कोई ऐसा शहर, ऐसा कोई कस्बा नहीं है कि जहाँ इकबाल के नाम से कोई ना कोई चीज़ मंसूब ना हो। और फिर उन्होंने कहा कि खुमैनी साहब ने अपनी एक तकरीर में ये कहा था कि हमारी जितनी स्ट्रगल है, जो हमने स्ट्रगल की है, वो अल्लामा इकबाल की मरहून मिन्नत है। ये अल्फाज बहुत बड़ी बात है, वर्बेटम उन्होंने ये बात की। और ये भी ये जो एक थॉट होती है ना, एक सोच, कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, शक्ल बदलती रहती है, उसकी शक्ल जो है वो बदलती रहती है। आज आप देखिए कि शायद पाकिस्तान में तो इतना नहीं, लेकिन आप जितना आपका ये पर्शियन स्पीकिंग सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया बिल्कुल मुख्तलिफ मुझे लोग मिलने आते रहते हैं, डेलीगेशन आते हैं हिंदुस्तान से, इधर से, वहाँ बाकायदा इकबाल की चेयर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वर्ल्ड वाइड मैं समझता हूँ कि अल्लामा के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, उनकी सोच के ऊपर, जो पहले अरब वर्ल्ड में शायद नहीं थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वहाँ इकबाल जो था, क्योंकि इकबाल जाहिर बात है कि इकबाल तो मरूसी सियासत और ख़ास तौर पे जो बादशाहत है उसके तो बिल्कुल हक में नहीं, बिल्कुल तो ज़ाहिरी बात है। लेकिन अब वहाँ भी एक पीछे मुझे याद है जब डॉक्टर जवेद इकबाल साहब हयात थे, तो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो जॉर्डन में हुई थी। और वहाँ सारी अरब वर्ल्ड से जो लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो वहाँ इकट्ठे हुए, बहुत बात हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ख़ास तौर पे जो आजकल के हालात हैं हमारे अपने मुल्क में भी इस वक्त, तो आई थिंक इकबाल की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो बदकिस्मती और जो मसला पाकिस्तान को है, वो सिर्फ एक उस वजह से है कि हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल की जो विजन थी, हमने उससे हम दूर ही रहे। हमने कभी भी उसके नज़दीक हम नहीं गए, अनफॉर्चुनेटली। और यही हमारे जो मसले मसाइल हैं, या यही हमारे जो जिस इस वक्त हमारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जी जी, फेस डिफिकल्ट टाइम जी जी, उसमें मैं समझता हूँ कि अगर हम शुरू से ही
ان ویلیوز کو ہم اپناتے، اس سوچ کو ہم اپناتے، تو شاید ہم اتنی مشکلات نہ ہوتی۔ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ صرف پاکستان ہی نہیں، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ہے، پھر عرب کنٹریز میں بھی اقبال کو ان معنوں میں لیا جا رہا ہے جو ان کا حق ہے۔ ان کی کتاب بانگ درا بھی تھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کی جو شاعری ہے، اقبال خود، ہم ابھی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے لیے ابھی تک بانگ درا کا کام کر رہے ہیں۔ فلسفہ خودی آج کل بنی ہے نو انسانی، فلسفہ خودی، اور اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو الفاظ میں کیسے سمجھایا جائے گا؟ آپ ایگزامپل دیں نا، جو فلسفہ خودی جو ہے وہ تو بیسکلی ایک اپنا ایک وہی ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنا خود اعتمادی، ٹھیک ہے، سیلف ریلائنس اس کو آپ کہتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ آپ ان ممالک میں دیکھیں جو خوددار ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں آج۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ جاپان کو جا کے دیکھیں، آپ ایران کو دیکھیں، آپ ترکی کو دیکھیں، جو مسلم ممالک ہیں، اور آپ ایون ویسٹ میں جا کے آپ دیکھیں جو ایسے ممالک ہیں، تو جو ہم نے انفارچونیٹلی، میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو، ایک وہ چیز ہوتی ہے نیشن بلڈنگ، وہ ہم نے نہیں کی انفارچونیٹلی۔ میں کوئی کسی کو بلیم نہیں کر رہا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم وی آر آل ٹو بلیم۔ ہم نے وہ خود اعتمادی، اور ہم اب خاص طور پہ دیکھیں، اب میرا مثلاً جو خاص طور پہ جو ضیاء الحق کا جو دور تھا، بڑا ہی ڈارک دور تھا، بالکل ٹھیک ہے، ڈارک اور اس میں ہم نے ہر چیز پہ پابندی لگا دی، ہر چیز جو تھی وہ ہم نے کہا کہ جی یہ غیر اسلامی ہے، یہ بھی غیر اسلامی ہے، اور کیا ہوا؟ ہم نے میوزک بند کر دی، ہم نے کلچر پہ ہاتھ ہم نے ڈالا کہ یہ بھی غلط ہے، محدود کر دیا، تو آپ کا نوجوان اسٹارٹڈ لوکنگ ٹورڈز دا ویسٹ، بالکل، اور ٹورڈز انڈیا، انہوں نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ہم روتے ہیں کہ جی ہماری فلمیں نہیں بنتی ہیں، ہمارے یہ شکر ہے کہ چند ایک دو جو نجی چینلز ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کے جو ڈرامہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں ساری دنیا میں مقبول ہو رہے، ریوائول آف ہوا ہے ہندوستان میں، وہ بہت شوق سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی نیشن بلڈنگ کرنی چاہیے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور نہ یہ جلدی سے ہوگا۔ آپ کو شروع سے جو تعلیم کا جو تعلیمی سلیبس ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک اپنی ہسٹری جو ہے، جو قائد کی زندگی ہے، جو اقبال کی کون سی چیز، اب تو اقبال کو ایز اے شاعر پڑھایا جاتا ہے نا، ناٹ ایز اے نیشنل پوئٹ، انفارچونیٹلی، جس طرح آپ باقی شاعر پڑھتے ہیں اقبال کو بھی پڑھ لیں، تو ظاہری بات ہے کہ لیکن پھر بھی علامہ کا ایک ایسا لوگوں پہ ایک اثر ہے، شاید ہماری ایلیٹ پہ تو نہیں ہے، لیکن ہماری جو مڈل کلاس ہے اور ہماری جو عوام ہے وہ اقبال سے بہت پیار کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں اور کچھ ہو نہ ہو، آپ جو مرضی اقبال سے چھین لیں، لیکن وہ ایک عاشق رسول تھے، یہ چیز کوئی نہیں چھین سکتا، اس سے بڑا اعزاز تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، آپ نے یوتھ کی بات کی، سلیبس کی بات کی، ہم اگر پاکستان کے مختلف جامعات کی بات کریں، وہاں اقبال چیئرز قائم ہیں، ڈگریاں دی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کی نظر میں کیا وہاں ان اداروں کی پرفارمنس میں کوئی کمی ہے، یا ان میں بہتری کے لیے کچھ اور اس سے آگے بڑھ کے کرنا چاہیے؟ لاہور کی بات کریں، اقبال اکیڈمی بنی ہوئی جو ہر سال کتابیں بھی چھاپ رہی ہے، پریکٹیکلی آپ کیا پرپوز کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ایز اے فیملی ہم نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، دبستان اقبال، ٹھیک ہے، چھوٹے بھائی جو ہیں اس کے چیئرمین ہیں، وہی اس کو رن کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حکومت میں یہ کوئی اتنی جرت ہوگی، ایک آپ کو علم ہوگا، ایوب خان کے زمانے میں بہت سارا کلام اقبال کا ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ بین تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اقبال کو کوئی پرنسپلس کو یا قائد کے پرنسپل نہیں، دونوں ایک ہیں، ان کو آپ الگ جدا بھی نہیں کر سکتے اور ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے پاکستان کی نیشنل بلڈنگ سے۔ فالو کرنا آسان کام نہیں ہے، آپ کو خود پہلے اس اباؤ بورڈ آپ کو ہونا پڑے گا، پھر ہی آپ میں جو ضرورت کریں گے ایسی کسی چیز کو، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے یہ کرنا، یہ معاشرے کے ہر فرد کا معاشرے کا کام ہے، اور حکومت کا کام اتنا ہے کہ یہ ضرور ہے کہ کہ وہ جو بچوں کا جو سلیبس ہے، خاص طور پہ پہلی جماعت سے لے کے چوتھی پانچویں جماعت تک، اس کو بڑے غور سے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں، ہم ایک نظریے پہ قائم ہوئے ہیں، اگر وہ نظریہ ہمارے نوجوان تک نہیں پہنچے گا تو وہ اس کی کوئی اچھائی نہیں ہوگی بلکہ بربادی ہوگی۔
یوسف صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھا تو ہم بچپن میں اسمبلی میں ہمارا لازمی ہوتا تھا ہم اقبال کی لب پہ آتی دعا پڑھتے تھے. اور اگر آپ تو خود ماشاءاللہ ان کے خانوادے سے ہیں اور آپ کی تو ہم سے زیادہ نظر ہے, وہ ایک ایسی دعا ہے کہ اگر اس پہ کوئی بچہ عمل کر لے یا اس کو اس کے میننگ استاد سمجھا دیں تو ہر فرد جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک اچھا شہری بن جائے گا. اس میں ہر پورا ایک میسج اقبال نے سمویا ہوا ہے. ایک صدی غالب, ایک میر, ایک اقبال, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یہی اقبال کی بہت بڑی بات ہے. آپ نے دبستان اقبال کی بات کی, اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس میں دبستان اقبال میں کیا کہتے ہیں لیکچرز ہوتے ہیں اپنا ریگولرلی اقبال کے اور قائد اعظم پہ اور نظریہ پاکستان پہ کام کیا جاتا ہے. بہت سارے ینگ لوگ اب اس کے ساتھ انوالو ہیں, بلکہ آج بھی میرے خیال تقریباً کوئی 200-300 اسٹوڈنٹس جو ہیں اقبال کے وہ آج حاضری دیں گے اپنا اقبال کے مزار پہ, اور ان کا پھر وہاں ایک پروگرام بھی ہے جو وہ کریں گے. تو وہ اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بالکل وہ ڈال رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوجوانوں پہ وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. کیونکہ اقبال نے شاعری میں فوکس ہی ہمیشہ نوجوان کو کیا. بالکل, اقبال اور قائد نے ہمیشہ اپنا فیتھ جو ہے وہ نوجوانوں پہ رکھا ہے. بالکل, ان کی ساتھ تمام شاعری, ان کا جو شاہین کا کانسیپٹ ہے وہ بھی نوجوانوں کے لیے ہے. سارے وہی ہیں, سارا وہی ہے. اور آپ کو تو علم ہی ہے کہ بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں, مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اقبال نے کیوں شاہین کو چنا. اچھا, سمبل فار دی یوتھ. زبردست. اور وہ تو شاہین تو بڑا خوفناک ہوتا ہے. اور سو وہ میں ہمیشہ ان کو میں کہتا ہوں کہ 5 چیزیں تھیں اقبال جو سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے نوجوانوں میں پائی جائیں تو بہت اس سے بہتری ہوگی. پہلی بات تو یہ تھی کہ جو شاہین ہے وہ اونچی پرواز بالکل کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دیٹ آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لافٹی آئیڈیلز بیانڈ یور ہورائزن, وہ مطلب کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ اونچی ہونی چاہیے. بالکل. دوسرا, شاہین جو ہے وہ تیز نگاہ ہے, وہ دور سے اپنا شکار آسمان سے دیکھ لیتا ہے. عقابی نگاہیں. عقابی نگاہیں, یا جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ چیتے کی آنکھ جس کا ہو وہ بھی اس پہ. تیسرا یہ ہے کہ وہ خلوت پسند ہوتا ہے. ٹھیک, مطلب وہ زیادہ نہیں ملتا جلتا یا اس کا کوئی اس میں نہیں, وہ خلوت پسند, آئسولیشن میں رہتا ہے, اپنا ٹھکانہ کبھی نہیں بناتا. بالکل. اس کی اور 5ویں خصوصیت اس کی ہے کہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا, اپنا شکار خود مارتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ جو صفات ہے ہمارے نوجوانوں میں ہوں گی, پھر ان کا سارا آپ کلام زندوں میں ہے تو دنیا اپنی آپ پیدا کر. بہت سارا ان کا کلام, جس طرح کہ وہ ایک انہوں نے جاوید کے نام انہوں نے جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ نوجوانوں کے نام ہے. انہی کے ریفرنس سے انہوں نے میسج یوتھ کو دیا کہ دیار عشق میں اپنا مقام. بالکل. نیا زمانہ, نئے صبح و شام پیدا کر. اب مجھے بتائیں اس میں یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے. ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ خاص طور پر ہم پیچھے رہ گئے. بالکل ایسا مسئلہ ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو خاص طور پہ ہمارے جو عالم دین ہیں انہوں نے ہمیں ناٹ آل آف دیم لیکن لاٹ آف دیم پاکستان بننے سے پہلے بھی تو جی اور اقبال کو کافر بالکل ملائن کیا جاتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. کیا جاتا تھا. تو یہ ہمیشہ رکاوٹ رہے ہیں اپنا مسلمانوں کی ترقی میں. اور اپنا انہوں نے وہ جو جس دور سے جو ڈارک ایجز سے کرسچنز گزرے ہیں وہ ہماری وہ ڈارک ایجز ہی ختم نہیں ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کتنے مختلف فرقے ہیں اور یہ سب کچھ ہے. اور آج جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے مجھے تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. بالکل. تو یہ اقبال نے اس زمانے میں مغرب کے زوال کی نشاندہی کی تھی. آپ نے بھی مغرب کی مثال بھی دی. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی یا؟ دیکھیں ابھی تو اقبال 1938 میں اس کا انتقال ہوا. جی. یہ ہسٹری میں یہ 100 سال 200 سال تو کوئی جج کرنے کے لیے اتنے نہیں ہوتے. لیکن جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے ابھی ساتھ ہی جو یوکرینین وار جو ہے اس کا یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اقبال کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے. اور یہ وہ جو ہے ایک زوال ڈیفینیٹلی شروع ہوا ہے.
ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ اب اٹ از ناٹ امریکہ اونلی, ناؤ چائنا اینڈ رشیا پورے بلاکس بن رہے ہیں, نہیں بلکہ صف بندی ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. آپ اس میں پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک تیسری جنگ عظیم بھی ہو سکتی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو یوکرین کا جو مسئلہ ہے یہ تو کافی سیریس ہے. جی بالکل, اٹس اے ویری سیریس تھنگ. اور یہ یورپ کے اندر اب جنگ ہو رہی ہے. جی یہ شکر کہ ایشیا کے اندر نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی, ہم بچے ہوئے ہیں الحمدللہ, ہم بچے ہوئے ہیں. بالکل یہ بالکل اس کا جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ویسٹ کا زوال ہی ہے. ٹھیک, نانا کا اور نواسا کا بڑا قریبی ایک رشتہ ہوتا ہے. ماں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی اپنی بہن کی اولاد سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور بچے کے نزدیک ماموں, خالہ, نانا کا رشتہ بڑا انمول ہوتا ہے. کبھی آپ کو یہ دل میں حسرت ہوئی کہ کاش آپ اپنے نانا کو دیکھ سکتے, ان سے گفتگو کرتے, اور اگر اف اینڈ بٹ انسان کے دماغ میں ساری عمر کشمکش چلتی, اگر ایسا ہوتا تو آپ کیا سوال کرتے, آپ کیا چاہتے ہیں ان سے, کیا ڈیمانڈ کرتے, کیا ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ ایک نانا اور جو نواسے کا رشتہ ہے؟ نہیں, میں مجھے ہمیشہ یہ تھا کہ ایک حسرت سی ہوتی ہے, انیوژول مین, اور اگر مجھے وہ میں قدرت موقع دیتی, دیکھ سکتا, ان سے بات کر سکتا, ان کی باتیں سن سکتا, اور ان کو ان کے ویژن کو, وہ تو خیر ظاہری بات ہے کہ انسان پڑھتا ہے. اور میرا اپنا جو زیادہ تر اقبال کے اوپر کام ہے وہ ان کی شاعری پہ ان کو کمپوز کرنا, اور پھر ان کی جو اس کا ایک سنیمیٹک طور پہ اس کا ترجمہ کر کے نوجوانوں تک لے کے جانا. یہ مجھے میں نے اپنا جب یوٹیوب چینل یوسف سلی کے نام پہ میں نے کھولا 4-5 سال پہلے, تو میرا مقصد یہی تھا. یہ پروگرام میں جو ورثہ میں نے پی ٹی وی سے کیا, یہ بھی اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ نوجوانوں تک اپنا کلچر, اپنی ہسٹری, اقبال شناسی, غالب شناسی, کیونکہ غالب از آلسو ویری امپورٹنٹ. جی, ایک صدی غالب, ایک میر, پھر ایک اقبال. بالکل. اور جو اقبال کے جو اپنے کیا کہتے ہیں جو فیلنگ تھی غالب کے لیے, وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اتنی خوبصورت نظم انہوں نے جی بالکل غالب پہ لکھی, اور خود بھی جب ان کی مزار پہ گئے تو بڑا زاروں کو تار روئے وہاں, بالکل تربت کو انہوں نے چوما جانے سے پہلے. تو وہ بہت ہائی اسٹیم, ایک ایسوسیشن تھی, بڑی بانڈیج, بہت ہائی اسٹیم پہ غالب کو کاؤنٹ کرتے. جی, تو یہ ساری چیزیں, اور مجھے یہ بہت اس بات کی خوشی ہوتی ہے آج کہ میرا جتنا وہاں کی جو ویورشپ ہے ماشاء اللہ آلموسٹ 1 ملین لوگوں کی ہو چلی ہے ویورشپ. اس میں آپ سوچئے کہ جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس میں 70% جو ہیں ان کی عمر جو ہے 13 سال سے لے کے اور 45 سال تک ہے. واہ, یہ نہیں کہ یہ اچھا مجھے نہیں ہے پتا تھا, یہ بڑی خوشائند بات ہے. یہ خوشائند بات ہے. مجھے بالکل یہ اپنی اس کا علم تھا, کیونکہ جو آپ کا جو چینل ہوتا ہے اس میں آپ کے جو انالیٹکس آتے ہیں اس میں ایک ایک چیز آتی ہے. اچھا, اگر آپ 45% جو لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں تو 35% جو ہیں وہ ہندوستان سے دیکھ رہے ہیں. اور اقبال تو پورے سب کنٹیننٹ, ہر کنٹری کا فالوئنگ ہے, اس کے فالوور ہر جگہ ہے. صرف اقبال نہیں ہے, اس میں اور بھی بہت جی بہت ریلیٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں ہمارا جو صوفیانہ کلام ہے وہ بھی ہے, اور بہت ساری نئی چیزیں جو پہلے نہیں ہوئی. اور جس طرح راحت کے ساتھ میں نے اقبال کو قوالی فارم میں کیا, پھر غالب کو قوالی فارم میں کیا, پھر ہمارا ارشد سے آپ نے وہ پوری سیریز لگائی. کچھ 7-8 میری جو سیریز تھیں وہ اس میں تھیں. تو یہ ایک کنٹریبیوشن جو ایک میری رہی ہے. مجھے یہ اس کی اب تسلی ہوئی ہے کہ یہ نوجوانوں تک پہنچ رہی ہے, یہ جا رہی ہے, اور نوجوان اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا رول جو ہے ادا کر رہے ہیں, اور کیا ہی مطلب جو انسان کر سکتا ہے, کیونکہ میں سیاست میں تھا, سیاست میں نے چھوڑ دی, اور بڑا مجھ سے سب نے کہا کہ بھی کیوں چھوڑی سیاست, آپ کا تو ایک فیملی ہسٹری ہے, آپ کے والد, دادا, پردادا سارے سیاست میں رہے. تو میرا دل بالکل اس سے جو تھا وہ اٹھ گیا تھا بالکل. تو میں نے اس کے بعد
اب میرے کتنے 25 سال ہو گئے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں یا میں نے کبھی فیل بھی نہیں کیا کہ میں مجھے، اور اب تو جس طرح کے حالات ہو گئے تو بندہ شکر ہی کرتا ہے. میں سارے میرے جتنے دوست ہیں، جی آپ کے تو حلقہ باب وسیع دوست ہیں اور دونوں طرف سے ہیں، ہر طرف سے ہیں. جی وہ سب مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا دیکھو کہ جی آپ یہ بڑے ہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ تو ابھی میرا مطلب ہے اتنے آپ کی ایج جو ہے وہ اتنی لگتی نہیں. میں نے کہا تم بھی سیاست چھوڑ دو، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ. یوسف راؤدی صاحب، ہم اقبال کے یوم ولادت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور ایک بڑی تاریخی حویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آج سامعین ریڈیو پاکستان کے دنیا بھر میں ویب سائٹ کے ذریعے آپ کی آواز سنیں گے اور پوڈ کاسٹ سنیں گے. مختصراً ہم جہاں بیٹھے ہوئے یہ کس جگہ بیٹھے ہیں، اس کی تاریخ مختصر. اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ ہمارے خاندان میں کوئی آئی 1862 میں، جب انگریز آئے اس وقت، کیونکہ ہماری جو اوریجنل حویلی تھی وہ جہاں اب پانی والا تالاب ہے، جو انگریزوں نے آ کے جب واٹر سسٹم بنایا یہاں لاہور میں، جی تو وہ کیونکہ سب سے اونچی جگہ تھی، ان کو وہ درکار تھی، تو انہوں نے وہ ایکوائر کر کے تو ہمیں یہ جو حویلی تھی یہ ہمیں انہوں نے اس کے عوض دی. اور یہ اوریجنلی جو تھا بارود خانہ تھا. رنجیت سنگھ کے زمانے میں جو کمانڈر تھا لاہور کی کا ملٹری کمانڈر، اس کا یہ گھر بھی تھا، اور ساتھ ساتھ تمام اسلحہ خانہ اور گن پاؤڈر اور توپیں اور رائفلز جو بھی ہوتا تھا، آرسنل جو ہوتا تھا. تو اسی لیے یہ واقع بھی بازار بارود خانہ سڑک کا نام ہے، اور یہ حویلی بارود خانہ کے نام سے مشہور ہے. تو یہ تب سے ہمارے پاس ہے. اس میں میرے 4 پشتیں تو جو ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف اور بانڈ ہے دس ہاؤس. پھر یہ گھر کافی دیر خالی رہا، جب ساری فیملی بڑی ہوگی تو چلے گئے. شکر ہے کہ انہوں نے اس کو بیچا نہیں. اور یہ اس کی حالت جو تھی وہ ظاہری بات ہے کہ اتنا پرانا 300-400 سال پرانا گھر ہے، وہ پڑا رہتے تھے. پھر میں یہاں موو کیا واپس 86-87. ٹھیک. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نہ یہاں گیا تو یہ سارا جو کسارا جو گھر ہے یہ گر جائے گا. پھر میں نے اس کو ریسٹور کرنا شروع کیا. پھر میں نے تب سے میں یہیں ہوں، اور یہ اس کی ایک ہسٹری ہے. ہاں، اس کے علاوہ پاکستان کی جو موومنٹ ہے اس میں اس گھر کا بڑا ہیوی کردار رہا ہے، کیونکہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ایک سر سید احمد خان کی لائنس تھی. انہوں نے ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی جو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی پہلی تو سر سید احمد خان نے رکھی. علی گڑھ موومنٹ جو تھی وہ نقطہ آغاز تھی پاکستان موومنٹ کا. بالکل. اپنا الطاف حسین حالی صاحب، اپنا ڈپٹی نذیر احمد صاحب، شبلی نعمانی ہو گئے. بالکل ہو گئے. یہ سب لوگ ان کا کردار تھا. بالکل. اور انہوں نے جب ایک 1857 کے بعد جو مسلمانوں کی جو حالت تھی بہت ہی بری تھی. جی. اور جب یہ انہوں نے سر سید احمد خان نے یہ اس کی بنیاد رکھی علی گڑھ کی، تو کافی اس وقت ہارڈ وہی جو بالکل، اور بڑے چیلنجز تھے. بالکل. کیا کہتے ہیں، بارش کا پہلا قطرہ تھا وہ. بالکل. انہوں نے اس کی بڑی مخالفت بھی کی. سب سے پہلے ان کو کافر کہا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اس وقت اس کے بعد جو ایک پڑھا لکھا نوجوان مسلمان نکلا، ٹھیک ہے، اس نے اس کی سوچ ہی فرق. تو انہی لائنز کے اوپر ہمارے بزرگوں نے اور جو یہاں کے ویل ٹو ڈو مسلمان تھے پنجاب کے، انہوں نے انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی. بالکل. اچھا، اس میں جو بیسکلی وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے جو غریب جو مسلمان ہیں ان کو ایک تو سہارا ملے، ان کی فری ایجوکیشن ہو. اور آپ دیکھیں اس کے بعد پھر اسلامیہ کالج، جی مشنری آن دا لائن آف مشنری اسکول جس طرح ہوتے ہیں تو اس طرح انہوں نے کیا. آن دا لائنز آف مشنری اسکول آپ کہہ سکتے ہیں. پھر یہ یتیم خانے سارے دارالمان ابھی تک یہ چیزیں، اور بہت لوگوں نے اس کو میں کنٹریبیوٹ بھی کیا. اب اس سلسلے میں ایک سالانہ جلسہ ہوتا تھا، ہر سال جلسہ ہوتا تھا. اس میں ایک سال الطاف حسین حالی صاحب بھی تشریف لائے، اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت. یہ لوگ ادھر ہی آ کے جو تھے یہاں پہ آ کے ٹھہرتے تھے. اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو علم ہوگا کہ جب الطاف حسین علی صاحب آئے تو اس زمانے میں وہ لاؤڈ اسپیکر والا سسٹم نہیں تھا. ان کی آواز جو تھی وہ نظم اپنی وہ انہوں نے پڑھی، انہوں نے لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ وہ بھی سنائیں. نعت وہ نبیوں میں رحمت لقب آنے والے غریبوں مرادوں کی بلانے والے.
تو ان کی آواز نہیں جا رہی تھی. تو پھر علامہ صاحب نے اسے ریکویسٹ کی جی جی کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ نظم آپ کے بہاف پہ میں ان کو پڑھ کے سنا دوں. تو یہ بڑا ایک ہسٹورک. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجمن کی جو سوچ تھی یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاک, کیونکہ اقبال نقطہ عروج کے ساتھ بالکل تھے. فیض صاحب کے والد چودھری سلطان وہ بھی اس سے اس سے رہے انجمن کے ساتھ بالکل. اور آپ آئی ایم شیور کہ آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں آپ کے بزرگ بھی کہیں نہ کہیں سے لنک بنے گا, کہیں نہ کہیں سے بنے گا. بالکل اس کے ساتھ وہ بالکل منسلک رہے ہوں گے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس حویلی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ساری محفلیں اور ان لوگوں کا آنا جانا رہنا یہاں. اور بہت پھر میری جو دادی کے بھائی تھے میاں مسلم صاحب, وہ ایک رائٹر تھے, بہت بڑا نام تھا, بہت بڑا نام تھا. ان کے دوست احباب مثلاً عصمت چفرائی صاحبہ آتی ہیں جو سب ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے سارے, وہ آتے تھے. حالانکہ وہ ترقی پسند نہیں تھے وہ نہیں تھے, لیکن ان کی دوستیاں تھیں. ان کی دوستیاں بہت تھیں اپنا. اور وہ جب ان پہ کیس جب چلا تھا عصمت چفرائی پہ, تو تب بھی یہیں ہمارے ہاں ہی مقیم اپنے والد کے ساتھ کے ساتھ آئیں تھرو آؤٹ دیٹ کیس. اسی طرح شیخ عبداللہ صاحب اپنے دوران تعلیم جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو یہیں ہم 3 سال 4 سال ہمارے پاس رہے. اور بہت سے اس طرح کے جو لوگ تھے, انٹلیکچوئل تھے. کئی کتابیں اب میرے پاس اپنا میری 10 سال پہلے مجھے کوئی کتاب یہ دیکھی گیا جس میں کہا کہ آپ کے خاندان کا ذکر ہے. واہ واہ واہ. تو اس زمانے میں وہ ایک کوئی شاعر تھے, وہ یہاں ہمارے پاس ہی رہتے تھے, اور ان کی جو کتاب تھی وہ ہمارے بزرگوں نے کو چھپوا کے دیا. وہ پنجابی کی کتاب تھی قصہ یوسف زلیخا. واہ, تو کلاسکس میں مولوی محمد حسن شاید جی 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 ان کا نام تھا. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہی تھی. تو پھر جب کہ مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن, انہوں نے سمجھا کہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم اپنے نوجوانوں کو دیں گے. تو آپ دیکھیے کہ جب یہ انجمن حمایت اسلامی جب اسلامیہ کالج سول لائن بنا تو اس وقت تو پھر سائے کایا ہی پلٹ گئی. بالکل ایسا ہی ہوا. جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, وہ میاں میرالدین الدین صاحب جو میرے دادا تھے, ان کے انویٹیشن پہ آئے اور انجمن کے پلیٹ فارم پہ پہلی دفعہ یہاں برکت ہال میں جی بالکل جلسہ ہوا, اور ان کو موقع ملا کہ انہوں نے پنجاب کے اور لاہور کے جو مسلمان تھے ان کو انہوں نے خطاب کیا. کیونکہ اس سے پہلے قائد اعظم کو یہاں لوگ کم جانتے, بالکل, بلکہ جانتے ہی نہیں تھے. اس زمانے میں کوئی ٹیلی ویژن کو یہ تو نہیں تھا کہ آج آپ نے تقریر کی اور جناب سارے سوشل اخبار بھی 2 دن بعد آتا تھا, 2 دن بعد آتا تھا. بالکل ایسے تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک اس گھر کی میں ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے قائد اعظم کا یہاں آنا. آپ نے قائد اعظم کی بات کی, مجھے وہ بھی وقت یاد ہے جب ان کی صاحبزادی آن جہانی دینا آئیں تو انہوں نے بھی اس حویلی میں جی بالکل بالکل وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں کسی کے گھر نہیں, اور بڑا یس, اور کا بڑا ان کا پرسنل وزٹ تھا, لو پروفائل رکھا تھا, لیکن وہ صرف یہاں آئی تھی. وہ یہاں آئیں اور میں نے پھر کبھی اپنی زندگی میں کبھی میں نے کوئی آرٹیکل نہیں لکھا. تو ان کے آنے پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو ڈان اخبار میں یہ چھپا تھا, وین ٹائم اسٹوڈ اسٹل. یس, آپ کو اس کے اندر کیا کہتے ہیں, گوگل کریں گے آپ. تو بہت ہی ایک میرے لیے ایک جو تھی نا, کیونکہ ہم تو بڑے ہی ہوئے ہیں قائد کی کہانیاں سن. آپ نے اس روایت کو آگے بڑھا دیا. بالکل, ہم نے تو جو میرا مطلب ہے ہمارے بچپن میں ہماری جو بزرگ تھے انہوں نے فاطمہ جو خواتین تھی انہوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا. بالکل ایسا. اور وہ ایک میرے والد کی پھپھی ہوتی تھی ماشاءاللہ, بڑی ان کی قداور بھی تھی. تو وہ بتایا کرتی تھی کہ ایک جلسہ ہوا خواتین کا, تو وہ محترمہ کے ساتھ تھی. تو وہاں کچھ چند عورتیں تھیں جنہوں نے کانگریس کی, انہوں نے کوئی ہلا گلا کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے پیٹ ڈالا ان کو. اتنی لوگ جذباتی اور خواتین تک میں خواتین تک تھے. اور یہ تو ہماری تو یہ میں جیسے کہتا ہوں کہ بیڈ ٹائم سٹوریز تھی. قائد اعظم نے یہاں پہنچے تو یہ کیا تو وہ کیا, کیونکہ اپنا میاں میرالدین الدین صاحب نے بہت کلوزلی کام کیا تھا. پھر جب پہلا الیکشن یہاں ہوا میئرشپ کا 1946 میں, تو انہی کو ٹکٹ دیا گیا مسلم لیگ کو, اور وہ جیتے بھی بالکل جیتے. جس پہ قائد اعظم نے کہا تھا اٹ از اے گڈ اومن, یہ اچھا سائن ہے پاکستان, آغاز اچھا ہو گیا, آغاز اچھا ہو گیا. اور 1940 کا جب خاص طور پہ جب جلسہ ہوا منٹو پارک میں,
تو اس وقت اس کی جو جلسے کے جو آرگنائزر تھے، جو پنڈال کمیٹی کے چیئرمین تھے، وہ میاں امیر الدین تھا. واہ. اور یہ میں باور کرا دوں نوجوان نسل کو کہ اس وقت 3 لوگ تھے. اگر یہ 3 نہ ہوتے تو شاید 1940 کا جلسہ نہ ہوتا. ٹھیک. ایک میاں بشیر احمد، بالکل ٹھیک ہے، وہ مقیم رہے. جی. دوسرا سر شاہ نواز ممدوٹ، یس. اور تیسرے میاں امیر الدین. جب یہاں جلسہ ہونا تھا تو اس سے پہلے کیونکہ سرکار جو تھی سر سکندر یاد کی تھی، مسلمان تھے وہ، اور مسلمان وزراء بھی کافی تھے اس کے اندر، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جلسہ ہو. انہوں نے ان کو، کیونکہ یہ ریسیپشن کمیٹی بھی تھی اس کی، کیا استقبالیہ کمیٹی، آرگنائزر استقبالیہ کمیٹی، انہوں نے کہا کہ جی یہاں بڑی فائرنگ ہوئی ہے اور یہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گی، تو آپ یہ تینوں اڑ گئے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم دیکھیں گے، جلسہ ہوگا. وہیں سے قائد کو فون کیا گیا، یہ سیکریٹریٹ سے، لاہور کے سول سیکریٹریٹ سے. قائد اعظم تھے اپنا دہلی میں تھے، وہاں ان سے بات ہوئی. انہوں نے انسسٹ کیا، قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں قرآن. پھر یہ تینوں گئے ان کو ریسیو کرنے لاہور کے ریلوے اسٹیشن لائے، اور یقین کریں سیدھا وہاں سے پہلے زخمیوں کی حالت دیکھنے گئے، ان کی خاکساروں کی. حالانکہ خاکسار پاکستان کے مخالف تھے اور قائد اعظم کو قتل کرنے کا انہوں نے کوشش کی تھی. اٹیک کیا ایک خاکسار نے ایک چاقو کے ساتھ، لیکن قائد اعظم اس کو تو وہ اس کے بعد پھر جلسہ ہوا اور خوب ہوا جلسہ. اور اقبال کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب قائد یہ میرے پاس وہ قالین میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی پڑا جو اسٹیج پہ بچا تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں گھر سے بھی گئی تھیں. بالکل، کیونکہ مسلمانوں کے اتنے اس زمانے وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ریگس ٹو ریچز کا کام ہو رہا تھا. والد مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہی، کیونکہ وہ اس وقت نوجوان تھے، تو انہوں نے اور ان کے یہاں محلے کے جو جتنے نوجوان تھے سب نے اکٹھے ہو کے یہاں بتاتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی دینے کو تیار نہیں تھا. تو ایک مسلمان تھا، اس کی دکان تھی، مجھے نام ان کا بھول رہا ہے، ابھی تک شاید ان کا وہ ہے سسٹم. اور وہ کرسی جس پہ قائد بیٹھے تھے وہ بھی ان کے پاس تھی. وہ اب جو میوزیم ہے، جو رینجرز کا میوزیم ہے مطلب بارڈر کے اوپر، وہاں ڈونیٹ کر دی، وہاں انہوں نے ڈونیٹ کر دی، وہ وہاں پڑی ہوئی. جو قالین بچھا تھا وہ میرے پاس ہے، وہ میں نے نہیں دیا، وہ نہیں آئی لگا. وہ انشاءاللہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہے تو یہ قوم کی امانت. تو یہ جو نیشنل ہسٹری میوزیم ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو یوسف صلاح الدین صاحب جی. تو وہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ریزولوشن پڑھی گئی تو قائد اعظم نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ پوائنٹ کیا علامہ کے مزار کی طرف، اور یہ کہا کہ if he had been alive today he would have been very happy because we have done exactly what he wanted us to do and what he had dreamed. یوسف صلاح الدین صاحب، آج علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے. علامہ اقبال کو ہم یاد کر رہے ہیں اور آپ کی وساطت سے قائد اعظم کو یاد کر رہے ہیں، فاطمہ جناح کو یاد کر رہے ہیں. ریڈیو پاکستان کا مائکرو فون، لاہور انسائٹ پروگرام، نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل. آخری بات جو صرف آپ نوجوانوں سے کرنا چاہتے ہو. نوجوانوں سے تو میں یہی، مجھے پتہ ہے کہ آج کل کا نوجوان جو ہے بہت ہی ڈپریس ہے، ٹھیک ہے، ملک کی حالات اس طرح کے ہیں، سب کوشاں ہیں، حکومت بھی کوشاں ہیں کہ کوئی ایسا سلوشن کوئی نکلے. تو نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ امید نہ چھوڑیں. واہ، ہوپ فار دا بیسٹ. اور پیوستہ رہے شجر سے. امید ہے بہار کا موسم ہے، حویلی ہے بارود خانہ کی. یوسف صلاح الدین صاحب کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی نوٹ پہ ہم آج کا ایک خصوصی انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں. آج کے میزبان لاہور انسائٹ کے سجاد پرویز، پروڈیوسر زنیرہ خالد، ایگزیکٹو پروڈیوسر عبدالرؤف خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.